अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज दूसरा रोज़ा है, कल जो तरावी भी है उसमें दूसरा पारा पढ़ा गया है, तो उससे कुछ बातें आपके सामने पेश करना यहाँ पर मकसूद है। कुरान मजीद जब दूसरा पारा शुरू होता है तो उसके अंदर ये कहा गया सयक़ूलु सुफ़हा, यानी बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि इनको अपने पहले क़िबले से किसने हटा दिया। तो तहवील क़िबला का पहला मसला है। पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके लोग नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जब ये आयत आई, इसी आयत उतरते वक्त ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बैतुल मक़दिस से हटकर काबतुल्लाह की तरफ कर लिया। अब ये सारी बातें तौरात में भी बताई गई थीं कि पहले आखिरी जो नबी आएंगे उनके ज़माने में क़िबला तहवील हो जाएगा। यहूदियों को ये बात मालूम थी, लेकिन वो उसको उजागर नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने उल्टा एतराज़ात किए कि ये अचानक क़िबला कैसा बदल सकता है, खुदा वही है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बता दी कि हर एक के लिए एक रुख होता है। कोई मगरिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ रुख करता है, तो सारे मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक रुख दिया है काबतुल्लाह की तरफ करने का। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि सही रुख तो हक़ का है, जब तुम्हें रुख करना है तो तुम भलाई की तरफ रुख करो। मशरिक़ मगरिब ये तो अल्लाह के हैं, तुम जिधर भी रुख करोगे वो अल्लाह की तरफ ही आपका रुख है। लेकिन हमने ख़ास किया है ताकि सारे मुसलमानों के लिए एक सेंटर बन जाए, और ये पहले से चीज़ जो है तय थी। और इसके बाद मुसलमानों के साथ ये बात भी कही गई, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हें इसी तरह एक उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पे गवाह रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे गवाह रहें। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में, मदीने में और वहाँ के लोगों पे पूरे दीन को वाज़े कर दिया, हर मुसलमान और उम्मत का पूरा काम है कि जिस शहर में वो रहता है वहाँ दीन को उस तरीक़े से पेश करे, अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बनाए और लोगों से कहे कि देखो मैंने अल्लाह को मान लिया तो मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने के 4 काम बताए गए। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिही व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल काम ये है कि वो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत के बगैर तज़किया हो ही नहीं सकता। तो पहला काम कुरान की तिलावत है, कुरान को सुनाना है, कुरान को पढ़ना और समझना है। दूसरा है तज़किये नफ्स, यानी इंसान अपने में से कमियों को, कमज़ोरियों को बाहर करे, अपनी बुराइयों को, और अच्छाइयाँ उसके अंदर भरते चली जाए और उसकी नशोनुमा दे, उसको तरक्की भी दे, अपनी सलाहियतों को निखार पैदा करे। जैसे सोने की कान होती है, पड़ी हुई है, उसको कुरेदना पड़ता है तो अच्छी होती है। तो इंसान के अंदर ये जो सलाहियतें हैं, नेकियां हैं, इसको वो उभारे। फिर वो किताब और हिकमत की तालीम देता है। किताब की एक माने फ़र्ज़ करने के भी हैं, यानी कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए। तो ऐसे क्या क्या फ़राइज़ हैं ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, और हिकमत की बातें भी सिखाते थे, और वो सारे उलूम भी बताते थे जो एक मुसलमान नहीं जानता है। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो जब बंदा खुदा का जिक्र करता है तो अल्लाह फरिश्तों के पास जो है उसका जिक्र करता है। फिर अल्लाह ने कहा कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह तबारक ताला सब्र करने वालों के साथ है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा भयानक बात है वो ये कहा अल्लाह तबारक ताला ने, इन्नल लदीना यक्तुमूना मा अंज़लनाहु मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, कि जो लोग अल्लाह ने ये किताब सारे इंसानों को बताने के लिए भेजी है, अब जो लोग ये किताब के वाज़े होने के बाद उसको छुपाते हैं तो उन पर लानत है अल्लाह की और अल्लाह के फरिश्तों की, सिवाय इसके कि वो तौबा करें, फिर पलट आएँ और वो बातें बयान करने लगें तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर इसी पे वो जमे रहें तो कहा फिर तो लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम इंसानों की। ये बहुत भयानक अंजाम है। इसके बाद कहा इलाहू, तुम्हारा खुदा तो सिर्फ एक ही खुदा है तो तुम उसकी बंदगी करो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये बात हमको बताई जाती है कि मोमिन सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। कहा गया कि यो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उसके दिल में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है तो अल्लाह के लिए होती है। फिर ये बताया कि तुम्हारे ऊपर क्या हराम है,
کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کیا جانور جو ہے وہ تم پر جو ہے حرام کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزوں کا آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پہ کیے گئے تھے، شاید کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا کی جائے۔ چند دنوں کے روزے ہیں، اس میں بھی تم میں سے کوئی بیمار اور سفر پہ ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ پورا کریں، اور جو اس قابل نہیں ہے، اب ہمیشہ بیماری رہتا ہے، بوڑھا ہو گیا، تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ ایک فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، یا صدقہ فطر کے برابر اتنا اس کا جو ہے بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ رمضان وہ مہینہ ہے اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن سارے انسانوں کے لیے، کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ مسلمانوں کی، سارے انسانوں کے لیے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اور کہا کہ اس کے لیے جو ہے نا قرآن ہے کیا، ایک تو ہدایت ہے، راستہ بتانے والا، اور اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنے والا ہے، فرقان کرنے والا ہے۔ تو تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھیں، یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ کی کبریائی بھی ہے جو ہدایت تم کو ملی ہے، شکر بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خدا کا ڈائریکٹ بندے ہیں، کہا کہ میرے بندوں سے کہو کہ جب وہ مجھے بلائیں میں ان کا جواب دیتا ہوں، وہ کسی بھی ذاتی دھرم کے ہوں، اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ باہر کے مذہب میں کیا ہے کہ بھئی وہ پروہت چاہیے، پادری چاہیے تو خدا سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن یہاں کا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایک بندہ جب خدا کو پکارتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ اس کی بات سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہوا یہ ہے کہ جب تم نے روزے رکھے ہیں تو رات میں بھی لوگ اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات نہیں پیدا کر رہے ہیں، تو روزہ صرف فجر سے یا سحری کے وقت سے لے کے افطار تک ہے۔ رات میں اگر تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چاند کے بارے میں بتایا گیا، جیسے ہم نے چاند دیکھا، لوگ کہتے ہیں چاند بڑا اہم ہے کیا، تو قرآن نے واضح کیا یہ جو ہلال کہتے ہیں اس کو، اہلہ ہلال پہلے دن کا چاند، تو یہ جب نظر آتا ہے تو یہ گنتی کے لیے ہے، اس سے تم مہینے اور سال، ایک جنتری ہے، یہ ایک کیلنڈر ہے جو ہم گھر میں لگاتے ہیں، ایسا پورا آسمان پہ رکھ دیا گیا ہے، تو ساری دنیا کو اس کے ذریعے سے تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے وجہ سے چاند کوئی پوجیہ نہیں ہو جا سکتا، نہ ہم چاند کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ تاریخ اس کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ چاند جو ہے نا وہ حج کے لیے ہے، حج کے لیے ہے، اور حج کی تاریخیں تمہارے لیے معلوم ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے سے، اسی طریقے دوسری چیزوں کی۔ پھر یہ بات بتائی گئی، اس کے بعد 204 نمبر کی آیت آتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ حکمران بھی ہوتے ہیں، ان کی تقریریں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ فصلوں کو بھی برباد کرتے ہیں اور نسلوں کو بھی برباد کرتے ہیں، اور دونوں کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت آتی ہے 214، اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دی جاؤ گے کہ ابھی تم پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئیں، ان پہ مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے۔ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے کہا کہ ہماری مدد بالکل قریب ہے۔ تو ہر آدمی آزمایا جانے والا ہے، ایسا آزمانے کے بعد ہی اللہ کی مدد جو ہے آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، لوگ پوچھتے ہیں، تو کہو کہ جو کچھ یہاں کوئی پرساد چڑھانا نہیں ہے، پھول لانا نہیں ہے، جو کچھ بھی تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو گے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے، غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کرو گے، تو ڈائریکٹ یہ اللہ کو پہنچانے کے جیسا ہے، وہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ جو تم اپنے ماں باپ کو دیتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہو، اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، تو یہ ڈائریکٹ اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ ہے۔ پھر یہ بات کہی کہ وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے جب تک کہ تم اپنے دین سے نہ پھر جاؤ، تو جو تم میں سے ان کی مصیبتوں سے پھر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بات 217 نمبر کی آیت میں بتائی گئی ہے۔ 219 میں بتایا گیا ہے کہ یہ شراب اور یہ جوا جو ہے، اس میں فائدے ضرور ہیں لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں، اور شیطان یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ تم اللہ کے ذکر سے بھی رکو اور نماز سے بھی رک جاؤ۔ اس کے بعد
کہا گیا طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ طلاق ایک ہی بار ہوتی ہے. ایک آدمی عورت ماہواری سے پاک ہونے کے بعد اس کو طلاق دے دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا, وہ عورت 3 ماہواری آنت تک اس شوہر کے گھر میں رہے گی. اب اگر اس کے درمیان وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے, لیکن اس کا ایک طلاق کا حق ختم ہو گیا ہے. اور اگر یہ دونوں رجوع نہیں کرتے ہیں تو طلاق کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. دوسری بار نکاح ہو گیا, اس کے بعد بھی طلاق ہونے کے بعد پھر یا تو آپ اس کے اندر رجوع ہو جائیے, اگر طلاق واقع بھی ہو گئی تو دوسری بار بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, مطلب اب تیسری بار آپ نکاح کر رہے ہیں. لیکن کہا اس کے بعد اگر تیسری بار اگر تم طلاق دو گے تو پھر تم شادی نہیں کر سکتے. تو طلاق کا یہ صحیح طریقہ ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں, ایک ساتھ 3 طلاق دے کر بیٹھ جاتے ہیں. ایک ہی طلاق کافی ہے طلاق دینے کے لیے, اس میں بھی رجوع کا بھی اختیار ہے, اور وہ طلاق ہونے کے بعد دونوں پھر سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے تفاسیر میں بہت اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے. پھر عدت بھی بتائی گئی ہے کہ طلاق کی عدت 3 مہینے تک ہے, 3 ماہواری ہے, اور اگر کوئی آدمی مر جائے بیوہ کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ عصر کی نماز کا خاص اہتمام کرو, یہ نماز وسطیٰ ہے, یہ چوک سکتی ہے اور اس میں بڑا اجر و ثواب ہے, تو تم اس کی حفاظت کرو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم اللہ کو اچھا قرض دو, اور جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے, جسے بڑا چڑھا کر اللہ تمہیں واپس کرے گا. اور سب سے آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک نبی تھے, ان کے زمانے میں بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ لوگ ہم کو بہت ستا رہے ہیں, تو ہمارا ایک راجہ مقرر کر دیجئے. تو انہوں نے کہا اب تک تو اپنے پاس خلیفہ ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, بادشاہ ہم پہ مقرر کر دیجئے, ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں. نبی نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ تم سے کہے گا لڑنے کے لیے تو تم نہیں لڑو گے. انہوں نے کہا کیسے نہیں لڑیں, ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے, اپنے بیٹوں سے ہم کو الگ کیا گیا, ہم تو لڑیں گے. لیکن اللہ نے جب ان پہ فرض کر دی لڑائی تو اس میں سے اکثر لوگ بھاگ گئے, دور ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ان کا سردار بنا دیا, اور طالوت کو بنانے کے بعد انہوں نے کہا یہ طالوت تو غریب ہے, ان کو کیسے بنا دیا ہمارے مقابلے میں بادشاہ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو علم اور جسم میں بہت مضبوطی عطا کی ہے. تو بادشاہ کے لیے, حکمران کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی صحت بھی اچھی ہو اور اس کا علم بھی اچھا ہو. اب اس کے بعد آخری جو رکوع ہے دوسرے پارے کا, اس کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب طالوت علیہ السلام نکلے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو اللہ نے کہا کہ میں ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہوں, اس میں سے کوئی پانی نہیں پینا چاہیے, مگر کوئی ایک چلو بھر پی لے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن سب نے اس سے پانی پی لیا, اور جیسی دوسرے پار پہنچے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جو اہل ایمان تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب ہوئی ہیں, تو ہم تو اس کے لیے جو تیار ہیں, کیونکہ اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد جب ان دونوں کی مٹبھیڑ ہو گئی تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ صبر کو ہمارے اوپر اونڈیل دے اور یہ کافروں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما. فہزمہم, پھر وہ جو ہے نا انہوں نے شکست دے دی دشمنوں. اور یہ شکست میں ہوا کیا کہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ جالوت کو مار دیا. یہاں سے عروج ہوا. ایک سپاہی تھے داؤد علیہ السلام جو بڑے پیغمبر بنے اور قرآن میں ان کا بڑا ذکر ہے, تو وہ کیوں ان کو مرتبہ حاصل ہوا کہ انہوں نے جالوت کو مار دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا, ہم نے اس کو بادشاہی بھی عطا کر دی, اور جو جو نعمتیں ہم چاہتے تھے وہ داؤد علیہ السلام کو کرتے تھے. اور اللہ نے تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسی ہوتا ہے کہ اللہ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو بدلتے رہتا ہے, اگر ایسا نہ کرے تو زمین فساد سے پوری کی پوری بھر جائے گی. تو اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ساری باتیں ہیں یہ وحی کے ذریعے سے تم کو بتائی جا رہی ہیں, بے شک تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.